अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय उर्दू वॉइस चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में मनहूस घर पर मबनी एक पुरअसरार कहानी। ये वाक़या हमारे साथ तब पेश आया जब मेरे ससुर फौत हो चुके थे और जेठ और जेठानी ने घर फ़रोख्त करने की ठान ली, जिसमें हम सब इकट्ठे रहते थे। बड़ा भाई होने के नाते उन्होंने अपनी बात बिलाखिर मनवा ही ली। मकान फ़रोख्त कर डाला और हमें जो रकम मिली बेहतरीन इलाके में घर लेने के लिए नाकाफ़ी थी। मकान की तलाश अलग बड़ा मसला था। बराए फ़रोख्त तो मकान बहुत देखे, मगर मौजू रिहाइश गाह का मिलना इंतहाई कठिन तरीन मरला था। वो 2 दिन से प्रॉपर्टी डीलर ने कई घर दिखाए। एक घर मेरे शोहर को बहुत पसंद आया। मुझे कहा कि तुम भी चल कर देख लो और अम्मा को भी साथ ले चलो। जब पहली बार मैंने मकान देखा तो मुझे अजीब कराहत का एहसास हुआ। ये शहर से काफ़ी दूर एक अलग थलग सी कॉलोनी थी। मकान जितना शानदार और मजबूत था, मालियत भी उसी हिसाब से बहुत कम थी। मेरे शोहर को इस वजह से भी इसे ख़रीदने की चाह थी। हाँ बोलो सईदा, आप क्या कहती हो, ख़रीद लें? रहीम ने चारों अतराफ कमरे को पसंदीदगी और सताइश से देखते हुए मुझसे पूछा। आबादी से इतनी दूर अलग थलग सी जगह है रहीम, मेरा जी घबराएगा। खूबसूरत होने के बावजूद मुझे कुछ हैबत सी महसूस हो रही थी। बड़े बड़े कमरे, ऊंची छतें, पथरीली ठोस दीवारें बनी हुई थी। ये 4 दीवारी और इतना वसी और रीज़ घर, मगर खामोश सहन अजीब कब्रिस्तान जैसा माहौल पेश कर रहा था। अरे नहीं यार, रहने का मज़ा तो इसी में आएगा। रहीम ने मेरा मजाक उड़ाया। ऐसा मज़ा अलग थलग और पुरसकून जगहों पर ही होता है, और शहर की दूरी बहुत बड़ी बात नहीं। तुम कौन सा रोज़ रोज़ घर से बाहर निकलती हो? हमारे पास गाड़ी है। वो कुछ इतराए। मेरी सास जो करीब खड़ी हम दोनों का अंदाज़े गुफ्तगू सुन रही थी, आगे बढ़ी और बेटे के कंधे पर हाथ रखते बोली, रहीम बेटा, मेरी मानो तो घर ख़रीदने से पहले किसी मौलवी को एक बार ज़रूर दिखा लो, बेहतर रहेगा। और जब सामान शिफ्ट करेंगे तब एक बार कुरान ज़रूर पढ़वा लेंगे, कहते मुझे तसल्ली दी। ठीक है अम्मी, आपको पसंद है तो ले लेते हैं। मैंने सास की बात को अहमियत देते हुए हाँ कर दी। वो जहांदीदा खातून थी, ज़माने के असरार और रमूज़ से वाकिफ़ थी। मुझे तसल्ली हो गई। रहीम बहुत खुश थे, सारे घर को अच्छे से देखते। हमने प्रॉपर्टी डीलर को हाँ कर दी। 15 दिन के अंदर हम सामान समेत घर में शिफ्ट हो गए। 5 कमरों पर मुश्तमिल घर बहुत हमारे ख्वाबों की ताबीर था। सास हमारे साथ ही आ गई, क्योंकि जेठानी को उनका पसंद का घर अभी तक नहीं मिला था, इसलिए वो शोहर और बच्चों के साथ मेके चली गई। हमारी गली में अभी दूर 2 ही घर बनने थे, बाकी गली में प्लाट्स टुकड़ों की सूरत में छोड़ दिए गए थे, जबकि दूसरी गली खूबसूरत मकानात से मुकम्मल हो चुकी थी। बच्चों के स्कूल भी ज़्यादा दूर न थे और ख़रीदारी के लिए मार्केट में मिनट के फासले पर थी। ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम सहूलियात मुयस्सर होने के बावजूद मुझे ये बात हज़म न हो पा रही थी कि हमारी गली में सिर्फ 2 घर बनाकर छोड़ दिए गए थे। हैरत की बात यह थी कि दूसरा घर अभी तक खाली पड़ा था, ना इसे किसी ने रेंट पर दिया और ना इसे फ़रोख्त किया गया था। ज़िंदगी के दूसरे मामलात में उलझ कर मैं वक्ती तौर पर भूल गई। अजीब सी बस्ती थी जहाँ पीले और जर्द रंग के छोटे छोटे घर बने थे। इनके दरवाज़ों पर अजीब सी शक्लों वाली औरतें खड़ी थीं। इनकी आंखें गैर मामूली तौर पर चमकीली और नोकदार थीं। ऐसे लग रहा था इनसे निकलती रोशनी ने मुझे चंद पल के लिए साकत कर दिया हो। यहाँ क्यों आई हो? लंबे मुंह वाली एक बूढ़ी औरत मुझे देखकर चिल्लाई। इसके चेहरे पर जा बजा झुर्रियों ने अहाता किया हुआ था। खुरदरे लंबे मगर सफ़ेद बाल इसकी पुश्त पर सांपों की माने लहरा रहे थे। इसकी नाक भी ज़रूरत से ज़्यादा लंबी थी। मैं हकलाई, ये सामने मेरा घर है, मैं वहाँ अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, ये हमारी जगह है। दरवाजे पर खड़ी दूसरी औरत भयानक अंदाज में चिल्लाई और यकदम आगे बढ़ते अपनी खूनखार निगाहें मुझ पर गाड़ दी। मैं सहम कर पीछे हटी। मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। पूरे जिस्म पर जैसे यकदम लर्जा तारी हो गया। सांस ऐसे होंकनी की मानत चलने लगी। नूर बानो, रुक जा, इस बूढ़ी औरत ने इससे हाथ के इशारे से रोका। वो जो शायद मुझ पर हमला करने के लिए बड़ी थी, यकदम रुक गई। अतलिश बीबी, हम पहले ही इन लोगों से नुकसान करवा चुके हैं, अब और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
بہتر ہوگا یہ لوگ خود بخود چلے جائیں۔ اور وہ غصے میں تھی۔ ہاں میں دیکھتی ہوں، تم چپ رہو، اس کھردری شکل والی بوڑھی عورت نے سختی سے اسے ٹوکا۔ دیکھو تم یہاں سے چلی جاؤ، ابھی ہم تمہیں محبت سے کہہ رہے ہیں، ضد کرو گی تو پھر ہم اپنی قوم سے تجھے بچا نہیں پائیں گے۔ کہتے اپنے ہاتھ سے 3 بار عجب سے اشارہ کیا تو وہاں کھڑی سبھی خواتین باری باری اس زوردار اور انڈے نما گھروں میں جانے لگی۔ سامنے ڈھیر سارے بچے کھیل رہے تھے۔ عورتوں کو اندر جاتے دیکھ کر وہ بھی عجیب ہیبت ناک آوازیں نکالتے، کمروں کی جانب لپکے۔ انہی میں ایک بچہ بھاگتے مجھ سے ٹکرایا۔ اس کی بڑی بڑی سرخ آنکھیں اور لمبے نوکیلے دانت دیکھ کر میں چیخ کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ میرے چیخنے پر رحیم بڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ وہ دو، مجھے اتنا یاد ہے میں ان کے سامنے دیوار کی جانب اشارہ کرتی جا رہی تھی۔ مجھے سامنے دیوار نہیں، وہی زرد گھر نظر آ رہے تھے۔ پھر جیسے میں غنودگی میں ہڑبڑاتی سوئی۔ میں نہیں جانتی مگر صبح سویرے رحیم کے ساتھ میری ساس بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا امی؟ میں حیرت میں تھی کہ دونوں کا انداز ایک جیسا تھا۔ رات بھر رحیم کے ساتھ میں بھی تیری چارپائی کے ساتھ لگی اول فول سنتی رہی۔ کس دنیا میں گئی تھی جہاں تجھے پریاں اور چڑیلیں نظر آ رہی تھیں؟ ساس نے گھورتے ہوئے اور ابرو چڑھائے۔ پریاں چڑیل؟ مجھے شدید حیرت ہوئی۔ ہاں پریاں چڑیل، ساس نے اور تیز آواز کے ساتھ آبرو کھینچے۔ امی جان جانے دیں، شاید یہ خواب میں ڈر گئی تھی، مجھے لگتا ہے اسے یاد نہیں۔ رحیم نے میرا دفاع کرتے ہوئے امی کو بہلایا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے بھی کوشش بسیار کے باوجود کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ آخر ہوا کیا تھا؟ اس اثناء میں رحیم نے مجھے کچھ رقم دی کہ بچوں کے لیے نئے اسکول یونیفارم لانا ہے، تم امی کے ساتھ مارکیٹ چلی جانا، مجھے آج کچھ ضروری کام ہے۔ میں نے جی اچھا کہتے رقم لی اور ناشتہ بنانے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ امی وقفے کن اکھیوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مارکیٹ میں آج رش ضرورت سے زیادہ لگا۔ شاید موسم کے اثرات تھے، کیونکہ گرمی جا رہی تھی اور ایسے موسم میں شاپنگ کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ امی نے اپنے لیے نئی شال لی، میں نے دونوں بچوں کی یونیفارم کے ساتھ نئے جوتے بھی لے لیے اور اپنے لیے ایمبرائڈر کا بے حد نفیس سوٹ پسند کرتے اب بھاؤ تاؤ کرنے لگی۔ تم سے کہا تھا نا کہ یہاں سے چلے جاؤ، لگتا ہے تم لوگوں کو سبق سکھانا پڑے گا۔ زرد لباس میں ملبوس وہ 70-80 سالہ عورت میرے بائیں جانب کھڑی خونخوار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ اس کے سنسنی خیز خوفناک لہجے پر میرا خون خشک ہو گیا۔ میں جو رات والا خواب مکمل طور پر بھول چکی تھی، چپاک سے میری آنکھوں کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ دکاندار مجھے آوازیں دیتا رہ گیا، مگر میں کان منہ لپیٹے مارکیٹ سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ میرا جسم سوکھے پتے کی مانند ایسے لرز رہا تھا جیسے برسوں سے بیمار ہو۔ میں نہیں جانتی امی کیسے کانپتے ہانپتے پیچھے دوڑی آئی اور مجھے گاڑی میں لا بٹھایا۔ کچھ دیر کے بعد ہم دونوں گھر کے سامنے کھڑی تھی اور رحیم دروازہ تھامے ہم دونوں کو گھورے جا رہے تھے۔ 3 دن ہو گئے تھے میرے منہ سے رٹے رٹائے جملے تواتر سے جاری تھے کہ ہمیں یہاں نہیں رہنا، رحیم کے ساتھ۔ امی بھی شدید پریشان تھی، بچے الگ حواس باختہ نظر آئے، مگر میں اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ کھانا پینا تقریباً سبھی ساس کے ہاتھ تھا۔ میں سارا دن کمرے میں پڑی گھر خالی کرنے کی رٹ لگائے رکھتی، کیوں نہ لگاتی، اور بانو سامنے دیوار سے چپکے اپنی خونخوار نگاہوں سے گھورتی رہتی، اور میں مارے ڈر اور خوف کے وہی جملے دہراتی رہتی جو وہ کہتی۔ شاید رحیم کو میری بات کا کبھی یقین نہ آتا اگر وہ واقعہ ان کے ساتھ رونما نہ ہوتا۔ اس دن کام سے واپسی پر انہیں دیر ہوگی۔ جو ہی انہوں نے لمبی تاریک گلی میں قدم رکھا، نکڑ کے خالی گھر میں جلتی روشنی دیکھ کر انہوں نے سکون کی سانس لی کہ چلو گلی میں دونوں گھر آباد ہو گئے، اب سعیدہ کو بھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ سنیے، قریب سے گزرتی کسی عورت کی آواز پر رحیم کے قدم رک گئے۔ انہوں نے گھما کے چہرہ ادھر کیا تو ایک خوبصورت چہرے کو داخلی دروازے پر کھڑا پایا۔ وہ انہیں دیکھ کر بے اختیار مسکرا دی۔ جی کہیے، رحیم نے نئے کرایہ دار سمجھے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ پوچھنا تھا آپ کی بیگم کیسی ہے؟ اب بھی بہکی بہکی باتیں کرتی ہے کہ نہیں؟ دانتوں تلے لب مسکرائے، جبکہ رحیم اس غیر متوقع جملے پر سٹپٹا سے گئے۔
جی جی آپ کیسے جانتی ہیں؟ کیا آپ گھر گئی تھی؟ وہ بکھلا سے گئے۔ ارے نہیں رحیم صاحب، میں بھلا کیوں جاؤں گی؟ صبح کام کے لیے ملازمہ لگائی ہے، وہی بتا کر گئی تھی کہ آپ کی بیگم دماغی طور پر کہتے وہ رکی۔ ارے نہیں نہیں، میری بیگم پاگل نہیں ہے۔ رحیم کو اس کی معنی خیز بات بری لگی تو جلدی سے اس کی بات کاٹ دی۔ بس کچھ دنوں سے پریشان سی ہے، جلدی ٹھیک ہو جائے گی، کہتے اس سے اجازت طلب کی کہ کہیں کچھ اور ہی نہ پوچھ لے۔ اچھا سنیے تو، وہ یکدم بولی، اس بار اس کی بات مان لیجئے گا، آپ کا ہی فائدہ ہے، نہیں تو نقصان اٹھائیں گے۔ اس کا کہکا بڑا جاندار تھا۔ نہ جانے اس عورت میں کیسا سحر تھا کہ رحیم کوشش بسیار کے باوجود پوچھ نہ پائے۔ کیسا نقصان؟ اس عورت سے چھٹکارا حاصل کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن لگ رہا تھا۔ رحیم نے جلدی سے اجازت طلب نگاہ ڈالتے گھر کی راہ لی۔ رحیم جب گھر داخل ہوئے تب سب سوئے پڑے تھے۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد کھانا کھانے کے لیے وہ جو ہی کچن میں داخل ہوئے تبھی ان کی نگاہ سامنے والے گھر پر پڑی، جو روشنیوں سے نہایا عجب منظر پیش کر رہا تھا۔ ارے ابھی تو اس گھر میں سوائے اس عورت کے کوئی نہ تھا، اور اب یہ برقی کمکمے جیسے شادی کا ماحول ہو، یکدم اچانک کیسے؟ رحیم کا ماتھا ٹھنکا۔ کھانے کا ارادہ ترک کرتے رحیم کمرے میں آ کر لیٹ گئے، مگر عورت کی سحر زدہ ہنسی اور برقی کمکموں نے ان کی آنکھوں سے نیند اچک لی۔ صبح ناشتے کی میز پر والدہ سے باتیں کرتے رحیم نے اچانک اس عورت کا ذکر چھیڑ دیا۔ امی کچھ پل حیرت سے رحیم کو دیکھتی رہیں، پھر لا علمی کا اظہار کیا کہ یہاں تو کوئی ملازمہ نہیں آئی، اور جس گھر کی تم بات کر رہے ہو وہ کل تک تو بالکل خالی تھا۔ کب ہمسائے آئے، کب سامان، وہ کچھ نہیں جانتی۔ میں بھی آنکھیں کھولے گونگوں کی کیفیت میں ان کی باتیں سن رہی تھی، مگر کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہ تھی، کیونکہ نور بانو اب بھی میرے سامنے کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ امی دن حسب توقع رحیم خاموشی سے ناشتہ کر کے باہر نکل گئے۔ ساس نے کچن سنبھال لیا اور میں نے گھر کے دوسرے انتظامات۔ 3 دن بیڈ ریسٹ کر کے تھک چکی تھی، سوچا اب گھر صاف کر لوں۔ حیرت کی بات یہ ہوئی کہ یہ نور بانو جو ہر جگہ مجھے نگاہوں کے حصار میں رکھے ہوئے تھی، آج غائب تھی۔ موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں گھر پہ متوجہ ہوگی۔ ابھی دوپہر کے 2 بجے تھے کہ رحیم غیر متوقع طور پر ایک شخص کو لے کر گھر داخل ہوا، جو ایک پختہ عمر کے شخص تھے۔ چہرے پر لمبی بارش داڑھی، سر پر سفید ٹوپی۔ ان کے آنے سے گھر بھر میں خوشبو سی پھیل گئی۔ ان کا آنا ہمارے لیے چنبے کی بات تھی۔ ساس ظہر کی نماز ادا کر رہی تھی اور میں بچوں کو کھانا کھلا کر ہوم ورک کروا رہی تھی۔ رحیم گھر والوں کو یہی بلا لو تاکہ سب کو ایک ہی بار دیکھ لوں۔ تسبیح کو ہاتھوں میں گھمائے وہ صوفے پر آلتی پالتی مارے بیٹھ گئے۔ ٹھیک ہے ابھی بلاتا ہوں، کہتے رحیم سبھی کو بلانے دوڑے۔ کچھ ہی دیر میں ہم سبھی اس بزرگ کے سامنے بیٹھے تھے، جبکہ وہ آنکھیں بند کیے کوئی درود پڑھ رہے تھے، جو ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے اپنی سرخ نگاہیں مجھ پر جمائیں، جبکہ میں باقاعدگی سے ان کی نگاہوں میں گھور رہی تھی۔ شاید میں نادیدہ طاقت کے زیر اثر تھی۔ پھر جیسے میں ہوش خرد سے بیگانہ ہوتی چلی گئی۔ جناب یہ میری بیوی ہے، اس کا نام سعیدہ ہے۔ اچانک رحیم بکھلا گئے۔ تم خاموش رہو رحیم، میں نے جس سے پوچھا ہے وہ خود بتائے گی۔ اس شخص نے سختی سے رحیم کو جواب دیا۔ ہاں اب بتاؤ کیا نام ہے تمہارا، کہاں سے آئی اور کیا چاہتی ہو؟ یہ تسبیح باقاعدگی سے گھوم رہی تھی۔ نور بانو سسراتی آواز پہ رحیم اور اس کی ماں نے سعیدہ کی جانب خوف سے دیکھا۔ امی فیملی کو کیوں تنگ کر رہی ہو؟ چاہتی کیا ہو؟ ورد کرتے سوال داغا گیا۔ یہ میرا گھر ہے، میں یہاں اپنے بچوں کے ساتھ صدیوں سے رہ رہی ہوں، مگر یہ لوگ یہاں قابض ہو گئے ہیں، میں کسی بھی صورت یہ برداشت نہیں کروں گی، وہ غصیلے لہجے میں بولی۔ مگر اب یہ گھر یہ لوگ خرید چکے ہیں، تو اب یہ گھر ان کا ہوا، تم اب یہ جگہ چھوڑ کر جا سکتی ہو۔ بابا جی نے تحکم سے کہا۔ نہیں ہرگز نہیں، میں یہ گھر کبھی نہیں چھوڑوں گی، اور اگر یہ لوگ یہاں سے نہیں گئے تو میں بھی مرنا ہوگا، جیسے ہم سب یہاں رہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بابا جی کی تسبیح پہ گھومتی نگاہیں پل بھر کو رکی۔ ہاں ہاں ہاں، وہ یکدم ہنسی۔ اتنے بڑے عامل ہو، ابھی تک نہیں جان پائے کہ ہم یہاں کیوں رہتے ہیں اور کیوں کسی اور جگہ پر نہیں جا سکتے؟ وہ گھوری۔
اس کی بات پہ بابا جی آنکھیں بند کیے مراقبے میں چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد آنکھیں کھولی تو نور بانو جا چکی تھی۔ انہوں نے لمبا ہنکارا بھرا اور رحیم کی جانب دیکھتے بولے، تم لوگوں کو یہ گھر چھوڑنا ہوگا رحیم۔ جس پراپرٹی نے یہ گھر بیچا ہے وہ یہ خوبی جانتا تھا کہ یہ جگہ کون سی ہے اور لوگ کیوں یہاں گھر لینا پسند نہیں کرتے، کیوں نہیں لیتے۔ ساس ہزار برائی آواز میں بولی، بی بی یہاں پہلے قبرستان تھا، چند قبضہ مافیا نے اس جگہ پر قبضہ کر کے گھروں کا نام نشان تو مٹا دیا، مگر جو نیچے دفن ہیں انہیں کیسے غائب کرتے؟ اس لیے بہتر ہے جلد از جلد یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤ، نہیں تو کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ بابا جی کچھ دیر بیٹھے عمل کرتے رہے، پھر ہمیں گھر خالی کرنے کا کیا کر چلے گئے، جبکہ ساس نے ان کو جاتے ہی بوریا بستر سمیٹا اور ہم سب کو لیے اپنے بھائی کے گھر آ گئیں۔ 2 ہفتے سے ہم یہی ہیں۔ اب مجھے نور بانو نظر نہیں آتی، شاید وہ یہی پیغام دینے کے لیے مجھے نظر آئی تھی۔ ہم انسان ہوتے ہوئے اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بول کر کسی کا نقصان کرتے نہیں چوکتے۔ جیسے پراپرٹی ڈیلر نے جھوٹ بول کر گھر بیچا، اب اسی گھر پر برائے فروخت کا بورڈ لگا دیا گیا ہے۔ اب جب تک فروخت نہیں ہوگا تب تک ہم یہیں رہنا ہوگا۔ اللہ حافظ۔